अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके अस्बहाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और आपके शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे समेत आप सबको और मेरे महल्लेदारों को भी मुबारक हो कि मैंने अपने स्कूटर की ब्रेक की नई तार डलवा ली है। अजीज साहब, इसमें मुबारक वाली कौन सी बात है? शाबाश, ये मुझसे पूछो जो सड़क के ऊपर जूता रगड़ के ब्रेक लगाता था, या उनसे पूछो जिनमें मेरा स्कूटर 4 दिन जाके बजता रहा है। ओए होए होए। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। हमारे साथ ही बाहर ब्रायलर वाले की दुकान है, उसने बाहर मुर्गे वाला जिसमें ये बात करके नहीं फेंकते ड्राम रखा हुआ प्लास्टिक का। अच्छा। 3 बारी तो मैंने उसमें स्कूटर मार के ब्रेक लगाई है। प्लास्टिक का होता है ना, मैंने कहा स्कूटर को कुछ नहीं होगा। उसका बेचारे का वो प्लास्टिक का ड्राम एक तरफ से चिब्बा हो गया। मुझे कह रहा था ये तुमने मेरा ड्राम ही चिब्बा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने भी बीच में कुकड़ी फेंकने होते हैं, उसने क्या इतराज करना है बेचारे। लो जी, ये तो मेरा रूटीन वर्क था। जी। आज की जो हंसी वाली बात आपको सुनाने लगा हूँ वो बड़ी मजे की है। 3 पागल बेचारे गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी का लॉक हो गया खराब। अच्छा। गाड़ी का दरवाजा ही ना खुले, सारी गड्डी लॉक हो गई। लो जनाब, वो बड़े परेशान। एक पागल कहता है कि यार ये इंजन की तरफ से कोई रास्ता नहीं होता। दूसरा कहता है यार डिग्गी की तरफ से मेरा ख्याल है होता है। अच्छा। तीसरा पागल कहता है जो भी करना है जल्दी करो, बारिश आने वाली है और गाड़ी की छत भी कोई नहीं। चले हम खबरें शुरू करते हैं अजीज साहब। हाँ बिल्कुल शुरू करें, कहीं कोई झगड़ा ही ना शुरू हो जाए। झगड़े में किसी वक्त बंदा शर्मिंदा भी हो जाता है। शर्मिंदगी से मुझे याद आया, एक बंदा अपनी सस के साथ लड़ रहा था। कहता है अम्मा तेरी कुड़ी बहुत बेवकूफ है, बिल्कुल ही नकम्मी कुड़ी है तेरी। उसकी सास आगे से कहती है बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इसलिए तो उसे अच्छा रिश्ता नहीं मिला। सियासत सीख चुका हूँ, एक दिन कामयाब होके दिखाऊंगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपनी पार्टी के रहनुमाओं से गुफ्तगू। शाबाश मुशर्रफ साहब, आपका भी हमीद कनस्तर वाला साहब है। हमीद कनस्तर यार ये अमजद पीपे का बड़ा बेटा है। हमें मजाक ना लाया करो मेरे महल्लेदारों का। हमीद कनस्तर भी जनाब कहा करता था कि मैं एक दिन आप लोगों को एसी लग के दिखाऊंगा। जैसे आपने कहा ना कि मैं सियासत में कामयाब होके दिखाऊंगा। हाय हाय, हर दफा हमीद कनस्तर इम्तिहान दे देता था CSS का। अच्छा। हर दफा मुकाबले के इम्तिहान में बैठ जाता था। कहता मैंने एसी जरूर लगना है और मैं तुम्हें लग के दिखाऊंगा एसी है, ये देखना तुम। अच्छा। फिर मैंने देखा एक दिन वो एसी लगा हुआ था। वाकई? हाँ, मैं उसके घर के आगे से गुजरा तो दीवार में मोरा था, उसमें बैठा हुआ था एसी लगा हुआ। आपके कहने का मतलब है मुशर्रफ साहब को भी सियासत नहीं आई? मुशर्रफ साहब को भी हारमोनियम नहीं पूरा आया तो सियासत कहाँ से आ जानी है। हद हो गई है तुम्हारे वाली। मुशर्रफ साहब जज्बाती बंदे हैं। जो बंदा देखो ना 36 लोगों के समझाने के बावजूद वापस आ गया है और उसके दरवाजे के आगे से गुजरता हुआ हर बंदा अब कह रहा है और चुप। अजीजी साहब, उन्होंने ऐसे तो ये बयान नहीं दे दिया, अपने पार्टी की जो रहनुमा है उनसे गुफ्तगू करते हुए बात की है। कौन सा पार्टी का रहनुमा बचा उनका? उनके पास सिगरेट नहीं बचे, तुम रहनुमा की बात करते हो। ऐसे ना बोलते जाओ। जो उनको मुशक्ति मिला हुआ उनकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन गया। ऐसे बोलते। अब तो मैंने सुना है शीशे के आगे बैठ के बेचारे तकरूर कर लेते हैं। हाँ, अब तो जो उनके वाल डाई करने आता है ना, वो भी डाई करते हुए कह रहा होता है मुशर्रफ साहब मेरा शिगिर्द कहन डे ही अदालत ने मुशर्रफ नूं छड्डना ते नहीं। अब तो मुशर्रफ साहब का चौकीदार सब्जी वाले से कहे ना को साहब घर रही है पैसे ले लो, सब्जी वाला आगे से कह देता है ले लांगे इन्हें किथे जाना है। अब तो मुशर्रफ साहब का नौकर कपड़े प्रेस कराने जाए ना तो धोबी से पूछे कि भाई जी कब ले जाऊं कपड़े। वो कहता है भावे घंटे बाद आ जाए तो भावे हफ्ते बाद आ जाए। आपने जाके कपड़े अलमारी में ही रखने हैं, साहब ने कौन सा पहन के कहीं फीता काटने जाना है। तो भी कहता है मैं तो 5-6 दफा बिल लेने के लिए गया हूं तो अंदर से जो आवाज आ रही होती है मैं सुन के वापस आ जाता हूँ। अंदर तुम्हारा साहब कह रहा होता है मैं कपड़े पहन कर जाऊंगा और बाल रंगवाऊं किसके लिए, मैं कपड़े पहन कर। एक तहकीक के मुताबिक बच्चों पर चिल्लाना
پیٹنے سے زیادہ خطرناک ہے. پٹھیاں تحقیقاں اور پٹھے کم. یہ انگریز ساری دنیا کی تحقیق کر کے خود ہی سب کا رزلٹ سنا دیتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ گھر گھر میں کیا ہو رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کوٹھے چڑھ کے ویکھے آتے گھر گھر بال دی آگ. یہ تو گھروں کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. ظاہر ہے جس بندے کو گھر میں مارنے کی اجازت نہیں یا وہ افورڈ نہیں کرتا تو اس نے پھر ڈانٹنا ڈونٹنا ہی ہوتا ہے. اور ویسے بھی یہ جو بچوں کو پھینٹی لگاتے ہیں یا بچوں کو چاڑتے ہیں خامد حیرات, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خاتون پہ, بیوی پہ. کیسے؟ بھائی بیوی نے اگر ڈانٹنا ہے خامد کو تو خامد نے آگے ڈانٹ دینا ہے. بیوی نے اگر کوئی لتر پولا کرنا ہے تو خامد نے آگے لتر پولا کر دینا ہے. پوچھ لو اگر نہیں یقین تو. اوور ٹو یو جنید بھائی. میں ایسی غیر سنجیدہ باتوں میں حصہ نہیں لیتا. یہ تو بیچارہ جب بیت ہو رہا ہوتا ہے نا گھر میں اس وقت بھی سنجیدہ نہیں لیتا. کہتا کہ اب یہ زندگی کا حصہ ہے. خیر خود ہی پر جائی ہماری تھک کے چپ کر جاتی ہے. یہ نہیں سنجیدہ لیتا. جیسے ایک بندہ گھر سے نکلا نا تو آگے کیلے کا چھلکا دیکھ کے کہتا ہے لو آج پھر تلکنا پڑنا ہے. مطلب اس نے تلکنے کو زندگی کا حصہ بنا لیا ہوا. تلکنا پڑنا ہے. اتر پردیش میں سادھو کے خواب پر 1000 ٹن سونے کی تلاش. 8 دن کی کھدائی کے بعد کیل اور مٹی کے چولہے ملے. کھودا پہاڑ اور نکلا چولہا. شاباش. کئی بیچارے مزدوروں نے کھدائی کرتے ہوئے گھر فون کر دیے ہوں گے کہ فکر نہ کرو سونا نکلتا ہے کرمالیے تو تجھے بندے بنا کے دوں گا, فکر نہ کر. کسی نے چوڑیوں کا وعدہ کر لیا ہوگا, کسی نے کڑیوں کا وعدہ کر لیا ہوگا. اور سادھو کی بات دیکھو پٹھی نکل آئی ہے. سونا نکل آئی نہیں, چولہے اور کیل نکل آئے ہیں. اب مزدور بیچارے کیل لے کے گھر جائیں گے کرمالیے. تیری کیل تو کیل نکل آئے, سونا نکلے ہی نہیں. آگے سے بیگمیں لڑ پڑی ہوں گی. میری بات سنو, یہ سادھو کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ تو سونا راستے میں کسی ماں کو دے آیا. یہ انڈین بھی بیچارے کیسے شدائی ہیں دیکھو. بھئی اگر سادھو کو صحیح خواب آیا ہوتا سونا نکلنے کا تو اس نے ان کو بتانا تھا. وہ اپنی جنانی کو لے کر کئی دابڑا لے کے وہاں موقع پہ نہ پہنچتا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. حاضر ہوتے ہیں ویڈیوز اور تصویروں پر تبصرے کے ساتھ. عزیز صاحب, پہلے آپ عکس متحرک دیکھنا پسند کریں گے یا پہلے عکس جامد؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بچی صبح کہیں دہی کے ساتھ استخدوس کھا بیٹھی ہے. یہ کیا شروع ہو گئی ہے عکس متحرک اور عکس جامد؟ عزیزی صاحب اس کا مطلب آپ ویڈیو دیکھیں گے یا پکچر؟ سمجھ رہا ہوں میں, مگر تم سیدھا یہی کہو پک وڈ. وہ آپ کا میں جتنا شارٹ کر رہا ہوں اس نے اتنا ہی بتا لیا. عکس متحرک دکھاؤں یا عکس جامد دکھاؤں؟ دکھاؤ عکس جامد. یہ دیکھیں پہلا. بہت اچھے, واہ جی واہ. وہ دیکھو اپنی بوتل ریڑی پہ لے کے جا رہا ہے, اور وہ دوسری طرف دیکھو وہ بندے نے بوری چنگی پڑی کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے, اور یہ ایک نکی جی بوتل اپنی ریڑی پہ لے کے جا رہا ہے. میرا خیال ہے بوتل زندہ نہیں, بوتل کی میت لے کے جا رہا ہے. لیکن عزیزہ بوتل تو بھری ہوئی ہے. تو یہ کمزور آدمی اگر بوتل بھری ہوئی نہیں اٹھا سکتا تو وہ دکاندار سے ہی کہتا کہ بھائی جی بھی چودھی پی لو, وہ میں کر گھڑی. ریڑی لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بوتل بھری ہوئی ہے تو بوری بھی بھری ہوئی ہے, وہ جس نے کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے اس کو بھی تو دیکھو نا. میرا خیال ہے بوتل بلہوش ہو گئی ہے اس لیے اس نے ریڑی پہ ڈالی ہوئی. بوتل کی بیہوش ہو گئی ہے. جب اس نے بوتل خرید دیا تو بوتل نے اس کا منہ دیکھا ہے نا کہ میں نے اس کے اندر جانا ہے, بوتل بلہوش ہو گئی. اب چونکہ بندہ پیسے خرچ چکا ہے اس لیے اس نے ریڑی پہ ڈال لی ہے. اب یہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا, اس بوتل کو بوتل لگوائے گا تو پھر پیے گا اسے. چلے آپ اگلی تصویر دیکھیں. جی ہاں, یہ تو کوئی چکن بریانی کا اشتہار ہے. ذرا غور سے دیکھو, سیالکوٹ کی کوئی چکن بریانی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ چکن بریانی جسے کھا کر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دی. ایمان سے شاباش. پھر یہ نواز شریف صاحب کو امریکہ جانے سے پہلے 3-4 پلیٹیں کھلا دینی تھی.
تاکہ میاں صاحب اوباما کو شکست دے کے آتے. اوباما کو شکست دینے کے لیے نواز شریف صاحب کو کانجی پی کے جانا چاہیے تھا. بہت اچھا. ویسے یہ سیالکوٹ کی چکن بریانی ٹیپو سلطان نے کھائی تھی, یہ ٹیپو سلطان سیالکوٹ کا تھا یا تلوار کی جگہ اس نے ہاکی پکڑی ہوتی تھی؟ چلیے عزیز صاحب اب دیکھتے ہیں عکس متحرک. یہ لیں عکس متحرک. یہ دیکھیں عزیز صاحب یہ لڑکا سو رہا ہے. اچھا اللہ پھاڑ, گاڑی کھڑی ہوئی ہے, دروازہ کھلا ہے تو ڈگ پڑا ہے. یہ اللہ کا شکر کرے انگریزوں کی ریل گڈی میں کھڑا سو رہا تھا. ہاں یہ جب بریک لگے تو پھر دروازہ کھلتا ہے. کہیں ہماری خیبر میل میں کھڑا ہو کے سو رہا ہوتا, وہ تو گڈی چل بھی رہی ہو تو کئی دفعہ دروازہ کھل جاتا ہے. چلیں اگلی ویڈیو دیکھیں عزیز صاحب, یہ لیں. بہت اچھے. وہ عکس جامد اور متحرک کدھر گئے؟ چلیں اکثر متحرک دیکھ لیں. وہی کو اب جو رواج ڈال دیا تم نے آج کے شو میں. یہ دیکھیں جی, لا جی وہ فقیر صاحب آ گئے ہیں جی, اور وہ لڑکیاں مانگنے والے کو پیسے دے رہی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے بیچاری کی دونوں ٹانگیں نہیں. یہ خدا ترس لوگ ویسے بہت ہیں یہ گورے جو پھٹے منہ اس کا. یہ انگریزوں کی طرف بھی فقیر ویسے ہی ہوتے ہیں, سب طرح ویسے ہی ہوتے ہیں. دو گھٹ رہے ہیں. بہت اچھی. چنگی بڑی ٹانگیں تھی, چھپا کے بیٹھا ہوا تھا, اگے پلاسٹک کے گوڈے لٹکائے ہوئے. یہ تو نامراد سویرے سویرے اٹھ کے بچیوں کو کہہ رہا ہوتا ہوگا کہ میرے گوڈے پڑھاؤ میں کام تے جاواں. میرے گوڈے گندے کنے کیتے نے, نام مرادو ہوتے سالن روڈ چھڑے جی ملانے سن. بیٹا انہاں تو میں رہی کمانا وا, انہاں دا کوئی عزت احترام کریا کرو. غالباً یہ کوئی ٹی وی کا اویئرنیس ایڈ ہے. اچھا جی ایگزیکٹلی. اب عکس جامد دیکھیں عزیز صاحب. جی یہ لیں. یہ کیا ہے جی؟ عزیز صاحب یہ ہمارے وارڈن صاحب ہیں جو موبائل بھی استعمال کریں بائک چلاتے ہوئے, اور ان کی بائک کا نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے. تو یہ کون سی ایسی ہے چمبے کی بات ہے یار, دکھانے والی بات ہے. وہ وارڈن ہے, کوئی فضول آدمی تو نہیں ہے نا, عام عوام کا کوئی غریب جاہل بندہ نہیں ہے. وارڈن صاحب ہیں, وہ جو مرضی کر سکتے ہیں. جو مرضی. میرا تو خیال ہے کہ یہ بھی کوئی اویئرنیس کی ایڈ ہے, عوام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کام نہ کریں. This is very right. Good. کیونکہ یہ ہم کر رہے ہیں. عزیز صاحب اب میں آپ کو 3 کیوٹ سی لڑکیوں کی تصویر دکھانے لگی. دکھائیں جی. یہ لیں. ہائے 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 ہائے. یہ عکس جامد ہی ہو سکتا ہے, عکس متحرک ہو ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے. عکس متحرک ہوگا تو پھر گوڈوں میں دردیں شروع ہو جائیں گی. اور میرا خیال ہے 1917 میں یہ شٹاپو انہوں نے شروع کیا تھا. 2 سہیلیاں واری لے کے بیٹھ گئی ہوئی ہیں, تیجی کی واری ماں صدقے جائے. انہی کے متعلق وہ کہانی چل رہی ہے نا, 3 عورتیں 3 کہانیاں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. برادر من, میں آج ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جو روایتی طور پر نہیں, حقیقتاً ایک سلگتا ہوا انتہائی اہم نوعیت کا مسئلہ ہے. اچھا. معاشرتی حوالے سے بھی اور سماجی حوالے سے بھی اور کسی حد تک معاشی حوالے سے بھی. مسئلہ یہ سلگتا ہوا تو نہیں جو ایک دفعہ میں نے پیش کیا تھا. کیا؟ میں نے بھی اپنے دوستوں کو کہا, میں نے کہا آج میں سلگتا ہوا ایک مسئلہ پیش کروں گا. اچھا. کاغذ پہ میں نے اپنا مسئلہ لکھ کے تو تیلی لگا کے اس کو پکڑا دیا. میں نے کہا سلگتا ہوا مسئلہ. سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, بہت خوفناک مسئلے کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں, اور بلکہ اس میں جو ایک درد پنہا ہے وہ بھی فیل کرنا چاہیے ہمارے ویورز کو, ہر یعنی گھریلو سطح پر بھی, محلوں کی سطح پر بھی, معاشرتی سطح پر بھی. بات یہ ہے کہ بے روزگاری کا جو شکنجہ ہے اس کی تو زد میں ہمارا پورا معاشرہ آیا ہوا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت یا پرائیویٹ سیکٹر کہا جاتا ہے, اگر ہم ایک بے روزگار کو روزگار مہیا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی ایک بے روزگار کی یہ جو بے روزگاری کا عذاب ہے اس کی شدت کو تو کم کر سکتے ہیں نا. اچھا جی, ایسا کون سا طریقہ ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں,
کہ عام طور پر تم کبھی دیکھو کہ ایک بے روزگار، ایک حقیقی معنوں میں بے روزگار، میں کسی ہڈ حرام کی بات نہیں کر رہا جو صلاحیت ہونے کے باوجود، روزگار ہونے کے باوجود کام ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کی بات نہیں کر رہا، یا پروفیشنل بیکاری نہیں، کہاں میں بات کر رہا ہوں کہ جو کام کرنا چاہتا ہے لیکن کام مل نہیں رہا، اس کو روزگار مل نہیں رہا، اس کے ساتھ گھریلو سطح پر بھی، محلے کی سطح پر بھی اور پورے معاشرے کی سطح پر بھی کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے. اگر اس سلوک پر ہم نظر ثانی کر لیں، اس میں بہتری لے آئیں اس سلوک میں، تو اس کی جو شدت ہے، اس کا جو کرب ہے بے روزگاری کا، اس میں قدر کمی لائی جا سکتی. یار یہ تو بڑا اہم ٹاپک ہے، چونکہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کو آسانیاں دے. یہ بے روزگاری جو ہے، اس کی وجہ سے تو بڑے بڑے خطرناک واقعات گھروں میں ہو جاتے ہوتے ہیں، خودکشیاں کیا اور قتل. 2012-13 میں 4650 لوگ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر چکے ہیں. شاباش، اتنا میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ تو 4000 سے بھی زیادہ بندہ خودکشی کر چکا ہے. اور اس میں سے 22 ایسے لوگ ہیں جن میں سے زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ماؤں کی ہے، جنہوں نے بے روزگاری یا کسی نہ کسی انداز میں معاشی مسائل سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت خودکشی کی ہے. ابھی چند دن پہلے بھی ایک ماں نے اپنے 2 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی. کیا اس کی دماغ کی کیا حالت ہوگی بیچاری کی، اس کی پریشانی کی کہ بچوں سمیت خودکشی کر لی. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بے روزگار شخص گھر میں بیچارہ اگر وہ ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، تو ہر لقمہ توڑتے ہوئے وہ خود کو کسی نہ کسی انداز میں مجرم محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور پھر گھر والوں کے جو تانے ہیں، محلے والوں کے جو طنز سے بھرپور قسم کے ریمارکس ہیں، وہ ہر یعنی گلی میں سے گزرتا ہے، اور یار تمہیں نوکری ملی کہ نہیں، ابھی بھی فارغ ہی پھر رہے ہو. نوکری نہیں ملی تو وہ کام کے اوقات میں اس وقت بیچارہ پھر رہا ہے نا. ہائے ہائے ہائے، مجھے یاد آ گیا، میرا ایک دوست بڑا ہی پیارا آدمی ہے، بڑا ہی پیارا شاعر بھی ہے، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں وہ. میں ان کا ذکر نام لیے بغیر کروں گا. ان کو میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا حیور یہ کس طرح زندگی بسر ہو رہی ہے معاشی طور پر، یہ اب لکھنے پڑھنے والا کام تو اتنا زیادہ رہا ہی نہیں ایسا کہ اس سے پیسہ حاصل ہو سکے، روٹی پانی. کہتے ہیں کہ یہ میاں ویسے تو میں صحیح بتاؤں، تمہاری پرجائی نے ساری زندگی یہ ٹینشن ہی نہیں آنے دی. میں نے کہا کیا مطلب؟ بہت زبردست. ایمان سے کہتا ہے کہ میں جب بھی پریشانی سے کہتا ہوں نا کہ پیسہ نہیں ہے، یا میرے پاس اس وقت یہ ہے نہیں ہے، یا کوئی کام نہیں آیا، یا یہ وہ، تو مجھے وہ فوراً کہتی ہے کہ رزق تو اللہ پاک نے دینا ہے، پریشان نہ ہو، ذرا مجھے اپنی وہ غزل تو سنائیں وہ جو اس دن آپ نے سنائی. بہت خوبصورت بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بے روزگار شخص شادی شدہ ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی طاقت بن سکتی ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو obvious بات ہے کہ ماں باپ اس کی طاقت بن سکتے ہیں. اور عام طور پر بہن بھائی تسلی دیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ ٹینشن میں ہے کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے، اتنی بڑی بات ہے، اس کو اس نہج تک نہ پہنچنے دیں کہ اللہ معاف کرے وہ کوئی نقصان ہی کر بیٹھے یا مینٹلی کو اپسیٹ ہی ہو جائے. بہت زیادہ اس کے نفسیاتی جو نتائج ہیں وہ اس قدر خوفناک ہے. سب سے پہلے تو جو بھی بے روزگار شخص ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن کے عالم میں پھر وہ کرائم کی طرف بھی جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ لوگ جب اس کو تانے دیں گے کہ تم ہمارا دیا ہوا کھا رہے ہو، تو وہ فوری طور پہ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں کسی کرائم کی طرف بھی جا سکتا ہے. ایک بے روزگار شخص کے جو اولاد ہے اس کے ذہن پر عجیب و غریب قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسکول میں اگر وہ بر وقت فیس نہیں دے پاتے تو اسکول کی انتظامیہ بار بار بلا کر اس کو یہ کہتی ہے بچے کو کہ فیس جمع کرواؤ. پھر بچے پوچھتے ہیں کہ تم فیس کیوں نہیں جمع کروا رہے. اس طرح کے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا ذکر اگر ہم کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک پروگرام بھی شاید کم پڑ جائے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور یہ ان مسائل میں میرا خیال ہے اسکول کی انتظامیہ، جیسے اسکول کا تم نے ذکر کیا ہے، اسکول کی انتظامیہ کو فوراً انوالو ہو جانا چاہیے کہ اس بچے کی کلاس میں اسکول میں عزت رکھنی ہے. بالکل. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ایمان سے ہم بڑے آرام سے ایک دوسرے کے حل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ حل ہو بھی سکتے ہیں. ایک صحیح اسلامی فلاحی معاشرہ کیا ہے کہ اگر حکومت اپنے فرائض یعنی قامہ حقہ انجام نہیں دے پا رہی تو کم از کم جو معاشرے کے مختلف افراد ہیں، جو کلاسز ہیں، وہ تو اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. ہم ایک عذاب سے تو گزر رہے ہیں. یعنی بنگلہ دیش، ہندوستان
ہندوستان میں اس وقت جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ صرف 3.8% ہے اور بنگلہ دیش میں 5% ہے، اور 5 سال پہلے پاکستان میں بھی 5.6% تھی، جو اب بڑھ کر غالباً 6.8% تک جا پہنچی۔ اور یہ بھی سر سرکاری فگرز ہیں، ایکچوئل اگر دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ ہوں گے۔ ہمارے ہاں جو بے روزگاری کا عذاب اس لیے زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے دیگر ملکوں کی نسبت، کہ باہر تو چلیں حکومت بھی کچھ مدد کر دیتی ہے نا، مطلب سوشل ویلفیئر کے نام پر، اور دوسرا یہ کہ باہر اگر ایک شخص بے روزگار ہوتا ہے تو ایک شخص بے روزگار ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 لوگ۔ ہمارے ہاں جب ایک شخص بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے 13 اور ہوتے ہیں۔ ہاں نہیں، ایک یعنی سائنٹیفک جو ایک سروے ہے اس کے مطابق پاکستان میں ایک شخص جو ہے اوسطاً 5 افراد کا کفیل ہوتا ہے کم از کم۔ یہ تو تم پڑھے لکھے علاقوں کی بات بتا رہے ہو، ورنہ کئی جو ان پڑھ علاقے ہیں ان کی طرف تو اتنے بچے ہوتے ہیں کہ گھر کا دروازہ کھولو نا تو بچے باہر گر پڑتے ہیں، جیسے کئی دفعہ آپ بھری ہوئی الماری کھولو تو کپڑے نہیں باہر گر پڑتے، یہ حالت ہوئی ہوتی۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جی، یہ جو ابھی آپ نے لمحہ فکریہ بیان کیا تھا کہ یہ جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ارد گرد سے، یہ بڑا خطرناک سچویشن ہوتی ہے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے اور ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بے روزگاری بہت کربناک ایک دور ہوتا ہے اور اس کا کرب جو ہے وہ معاشرہ بھی کسی حد تک کم کر سکتا ہے۔ یہ معاشرہ جو کرب ان کا کم کر سکتا ہے، اس حوالے سے میرے ذہن میں آیا ہے کہ یاد ماضی، یہ جو محلے کی دکانیں ہوتی تھی نا کریانے کی، جو اب بھی ہیں، ابھی بھی کافی جگہ پہ یہ ساتھ میں واضح کرتا چلوں، چونکہ میں یہ اکثر شروع کر بیٹھتا ہوں، بعد میں پھر لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں جی کہ یہ تو ابھی بھی ہے، یا یہ کیا بات ہوئی، اصل میں کوئی نہ ان کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے یہ ہم کرتے ہیں یاد ماضی کو، اور نہ ہی کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ بالکل، ہم تو صرف یہ کرتے ہیں کہ یاد کریں ان چیزوں کو جو اب کم ہوتی جا رہی ہیں، ہوتی ہیں کئی جگہوں اور ان چیزوں میں جو اچھے پہلو تھے وہ آج دور جدید میں بھی اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں، جو اس یعنی یاد ماضی میں جتنی چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو ان چیزوں کی بنیاد ہوا کرتی تھی، ان چیزوں میں جو اخلاص تھی، محبت تھی، ایک دوسرے کا دکھ تھا، وہ یاد کر کے دوبارہ اڈاپٹ کریں، جو چھوڑ چکے ہیں ان کو، اور جو پیڑی چیزیں ہیں وہ نہ اڈاپٹ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ یا جدت بھی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ماننا شروع سے ہی جدت کی طرف دوڑ رہا ہے تڑا تڑ، تو اس حوالے سے یاد ماضی میں آج ایک بات یاد کر رہا ہوں کہ جو کریانے کی دکانیں محلوں میں ہوتی تھی نا، وہ ایک فیملی ممبر ہوتے تھے، اور اللہ معاف کرے جو بے روزگار لوگ ہوتے تھے یا جن کے گھر میں پیسے کم ہوتے تھے یا جس مزدور کی بیچارے کی دیہاڑی نہیں لگتی تھی اور پیسے گھر میں نہیں ہوتے تھے، تو وہ چند جو اوکھے دن ہوتے تھے وہ محلے کا دکاندار کریانے والا گزار دیتا تھا، وہ مدد کرتا تھا، اس میں یہ کہ وہ ادھار دے دیتا تھا، بلکہ ساتھ حوصلہ بھی دیتا تھا کہ پہن میری یہ پھر کی یہ پیسے تو آ ہی جائیں گے، آپ بتائیں کیا لینا ہے، دال لینی ہے، کیا چاول لینے ہیں، آٹا لینے ہیں، کوئی ایسی بات۔ اگر کبھی احساس دلانا مقصود بھی ہوتا تھا کہ جناب آپ کا ادھار خاصا لمبا چوڑا ہو گیا ہے، تو وہ رجسٹر کھول کے ایک بڑے غیر محسوس انداز میں اس کو یہ باور کرواتے تھے کہ آپ کا ادھار خاصا لمبا ہو گیا، اور اس کو بتانے کا مقصد بھی ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ برڈن انہی پہ نہ پڑے، زیادہ پیسے ہو جائیں گے۔ اچھا، اب چونکہ وہ محلے کے دکانداروں کی بات ہو رہی ہے تو ان کا میں ایک یہ بھی پہلو آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ ایسے گھر کے فرد ہوتے تھے کہ جو گھر کے ہمدرد بھی ہوتے تھے، ان کو دکانداری سے زیادہ محلے داری کا زیادہ احساس ہوتا تھا کہ بچہ اگر نوٹ میں ڈالے آیا نا تو یہ دکاندار پوچھ لیتے تھے کہ کتوں لے آئی، مطلب اس وقت ہمارے دور میں تو چوانی ٹھیانی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی نا، آنا 5 پیسے 10 پیسے۔ اچھا، اتنے پرانے دور کی بات آپ بتا رہے ہیں؟ جی گڈو، کافی پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو 1 روپیہ تو بڑے بچوں کو، جوانوں کو ملتا تھا، تو اگر کوئی چھوٹا بچہ روپیہ لے کے جاتا تھا تو وہ ٹینشن میں ہو جاتے تھے کہ یہ اس نے کہاں سے لیا، بلکہ گھر تک اطلاع بھی پہنچاتے تھے، جب کو گھر کا وڈا آتا تھا تو اس کو بتاتے تھے کہ وہ 1 روپیہ لے کے آیا تھا، بچوں کو وڈا نوٹ دے کے نہ بھیجا کریں، یا 5 روپے یا 10 روپے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہوتی تھی کہ وہ بچہ کر کیا رہا ہے بازار میں، یہ بھی دھیان رکھتے تھے
کسی غلط جگہ پہ کھڑا تو نہیں ہے, یا اگر یہاں فیول ہی کھڑا ہے تو کیوں کھڑا ہے, چلو جا کر دو. جو کریانے والا ہوتا تھا نا جس سے بچے اور سارے اہل محلہ چیزیں خریدا کرتے تھے, وہ ان ون وے اور دی ادر وہ چوکیدار بھی ہوا کرتا تھا. 24 گھنٹے وہ دیکھتا رہتا تھا کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. کچھ زیادہ چھوٹا بچہ تو نہیں گھر سے باہر نکل آیا ہوا, یہ بڑا خیال رکھتے تھے. اور ان دکانداروں میں پھر تندور بھی شامل ہیں. وہ جو تندور کی مائیاں ہوتی تھی, ماسی تندور والی جسے کہتے تھے, اب تو ماسی جو ہے وہ نوکرانی کو کہنا شروع ہو گئے ہوئے نا. پہلے ماسی محلے کی تندور والی ہوتی تھی, اور وہ یہ نوکرانی نہیں تھی ہوتی, وہ باقاعدہ باعزت خاتون ہوتی تھی, اور انتہائی محنت کش ہوتی تھی, جو جون جولائی کی سخت گرمی میں تندور پہ بیٹھ کے روٹیاں لگانا, اس کی بڑی عزت ہوتی تھی محلے میں. اس سے جا کے خواتین جو ہے وہ گھر کے دوستوں کو بھی بولتی تھی, اور جا کے ادھر کچھ دیر انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی, اور روٹیاں بھی لگ جاتی تھی, چونکہ یہ سوئی گیس وغیرہ ہوتی نہیں تھی. تو ایک بات بتاؤ, ایک تو وہ جو تندور ہوا کرتے تھے محلوں میں جو ماسیاں لگایا کرتی تھی, ایک تو ان کو معاوضہ ملتا تھا پیسوں میں, آپ نے یعنی فی روٹی کے حساب سے جتنا بھی ہوتا تھا, 4 آنے 10 پیسے. اس کے علاوہ ایک ہوتا تھا پاڑا بھی ہوتا تھا, یعنی آٹا دے دیا کرتے تھے, جو اگر آپ 12 یا 2 پیڑے پاڑا رکھ لیتی تھی. 12 روٹیاں لگوانے کے لیے تم گئی ہو, تم نے 10 روٹیاں لگوائی ہیں, تو 2 روٹیوں کا جو پیڑے ہے نا وہ اس کا معاوضہ ہوتا تھا, وہ رکھ لیتی تھی. اور زیادہ ادھر خواتین ہی ہوتی تھی. اگر کوئی لڑکا ادھر جاتا تھا نا بیچارہ اپنا روٹیاں لگوانے, تو اس کی پوزیشن اقلیت والی ہوتی تھی, وہ پیچھے ڈر کے کھلوتا ہوتا. اور تندور کے کیا مئیے ہوتے تھے, تندور ہوتا تھا اور اس کا دھواں نکلنے کے لیے ایک سائڈ کی طرف سے گلی ہوتی تھی, وہ پر ایک موری ہوتی تھی جس کے اوپر اس نے کپڑا شپڑا یا دابڑا مودا مارا ہوتا تھا ماسی. اور وہ جو ماسی تھی ہر 5-10 منٹ کے بعد کہا کرتی تھی تاج ہٹ دے, یعنی وہ جو سوراخ ہے وہ کھول دو, وہ کھول دو. وہ پھر کوئی بیٹھا ہوا پاس, وہ ادھر سے وہ کپڑا نکال دیتا تھا, یا وہ اوپر سے دابڑا اٹھا اس کی ہیٹ مینٹین کرنا بھی ایک آرٹ ہوا کرتا تھا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا, کئی تندور والیاں جو ماسیاں ہوا کرتی تھی نا, ان کے ساتھ بھٹی بھی ہوا کرتی تھی دانے بنوانے کے لیے. اب یہ کلچر بھی, پاپ کارن نے یہ کلچر بھی ختم کر دیا, یہ بھی ختم ہو گیا. اس وقت وہ چھلیوں کی جگہ پہ وہ یہ کالے چنے یا مکئی وہاں وہ پٹھی پہ بھون کے اوپر وہ اتنا سا ہوتا ہے وہ مٹی کا کجا, وہ کجا اوپر پھیرتی ہے اگر چھلکے اتارنے ہو. اگر کئی جو سیانے بزرگ ہوتے تھے نا, وہ کہتے تھے کجا نہ فرمائیں ہوتے, پتر جڑی سوڑی ہوتی ہے نا اس کو سوڑی کہتے تھے. وہ جو کالے چنوں کے اوپر ہوتی ہے نا اسے سوڑی کہتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے, وہ نہیں اتارنی. تو پھر جا کے کہہ دیتے تھے کہ ماسی کجا نہیں پھیرنا, میرے ابو کہیں دے رہے. اور وہ ماسی کو چکے آگے تو خواتین ساری گھر کی شکایتیں بھی لگا جاتی تھی. پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ گھر کا جو بڑا فرد جس کی شکایت ماسی کو پہنچ چکی ہے وہ جا رہا ہوتا تھا, تو ماسی اس کو ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی. میں غفور ہے, بے گھر کیوں نہیں شامی چھیتی آؤندا وے تو, پھٹ پینے وال نکل واہ وہ کہ ٹر پینے سویرے سویرے, خیال کریا کردا. شکیلا مینوں آکھن ڈئی کہ اترا شامی 9 بجے 10 بجے آوندا, میرے کول کوٹ نہ کھا لویں میں پتر گھر آئی تے جلدی رہیں گے نہیں کریدا ہوندا, جا میرا پتر. مجھے تو باقاعدہ اروما فیل ہونے لگ گیا ان بنے ہوئے دانوں کا. ہائے ہائے ہائے, گرم گرم دانوں کے اندر جب گوڑ پیس کے بھی کئی لوگ ڈال کے کھاتے تھے تو لطف آ جاتا, کپڑے میں واپس لے کے آتے تھے. ناظرین, یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا میزبانی کے بےتاج بادشاہ جناب طارق عزیز. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. میری انتہائی نگارش یہی ہے, تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا جنید صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دوسری دفعہ دعوت دی آنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ذرہ نوازی بھی ہے اور میرے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے. نہیں, آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی کچھ وقت نکالا. اور نجی ایڈا بھی میرا وقت قیمتی نہیں ہوندا, میں کیڑا بارکلے بینک دا زونل مینیجر ہوں. آرٹسٹ آدمی ہوں تو اسی طرح کے کام کرنا تو میرا پسندیدہ مشغلہ ہے. اچھا طارق صاحب, آج میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو مداخلت کی معافی چاہتا ہوں جنید صاحب, یہ مت کہیے کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
چونکہ سوال پوچھنا طارق عزیز کا ہی کام ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اگر آپ نے سوال کیا اور میں نے اس کا جواب دے دیا تو پھر رہبر کولر لیے بغیر میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. چونکہ پنجابی میں کہتے ہیں جی نو جی ہوندا ہے. اچھا چلے، میں پہلی بات یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے جتنے بھی ٹاک شوز ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر اور مختلف شکلوں میں موجود ہیں، خواہ وہ سنجیدہ ہے یا مزاحیہ قسم کے شوز ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو ان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کر چکے ہوئے ہیں پہلے. بہت مہربانی آپ کی جنید صاحب، آپ نے یہ اعزاز مجھے بخشا ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ٹاک شوز ہو رہے ہیں وہ جس بھی انداز میں ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ نیلام گھر میں یا طارق عزیز شو میں کسی نہ کسی حوالے سے ہم کر چکے ہیں. یہ سوالات اور جوابات اور یہ گانا بجانا اور سارا کچھ یہ جگتاں شگتاں بھی شو چو اسی کرواندے رہے ہیں. اور اس واسطے میں تانوں پتہ ہے بڑا خوش ہو کے آنا ماں حسب حال اچ میں بڑا انجوائے کرنا ماں جگت نو، چونکہ جگت جو ہے یہ بھی ایک ادب کی صنف ہے. جی ہاں، جس طرح میرا دل کر رہا ہے آپ کو کہنے کو کہ آپ کا منہ سرگودے کے مالٹے جیسا ہے. سر سرگودے کا کون سا مالٹا ہوتا ہے؟ شاباش سے کڑیے سرگودے چ مالٹا ہی تے ہوندا ہے، ہور اتھے بی ایم ڈبلیو بندی ہے. بہرحال جنید صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ جو آج کل شوز میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سب کچھ طارق عزیز اپنے شو میں کر چکا ہے. مگر یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا کو اچھا نہیں لگتا. صحیح، مجھے تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرتا، چونکہ مٹھو کا اتنا چوڑا منہ تو ہوتا نہیں. بات یہ کر رہا تھا کہ نہیں، یہ بات تو درست ہے طارق صاحب آپ کی کہ آج کے جتنے بھی اینکرز ہیں ایک حوالے سے آپ ان کی ماں ہیں. شاباش تیرا بیڑا تر جائے، کیڑی داد دے رہے ہیں. میں چنگا پلا پیو بن کے پھرنا انہیں مینوں ماں بنا چھڑے. میرا مطلب یہ تھا کہ آپ پائنیئر ہیں. ایگزیکٹلی. بس یہ آپ کا حسن نظر ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ آج کل کون کسے نو پوچھدا ہی اڑیے. تسی اڑیے تے ہسے ہو یا اس گل تے ہسے ہو کہ آج کل کوئی ایک دوجے نو پوچھدا نہیں. اڑیے پہ ایدے وچ ہسن والی کیڑی گل ہے؟ میں پنجاب دا واں، میں کوئی مشیگن تو نہیں آیا ہوا. میں اللہ دے فضل نال پنجاب دا واں اور انہاں دا شہردار بھی ہاں. اسی گلوں تے میری اتنی عزت کر رہے نے کہ میرے شہر دے بھی نے تے میری برادری بھی نے. اچھا ہاں جی، آرائیں ایک دوجے دا ایڈا خیال رکھ دے. میں تے اکثر کہنا ہوں جنید بھائی کہ اگر اسرائیل آرائیں ہوندا تے اسی ایتھے ہی بھجے پھر دے. صاحب شہرداری ایک طرف، آپ کا بہرحال ایک منفرد سٹائل ہے اور ہم تو اس کی بہت قدر کرتے ہیں. طارق جی صاحب کا تو یہ پیشہ ورانہ ایمانداری یہاں تک ہے کہ جب کسی کمپنی کی طرف سے کوئی انعام دیتے ہیں اس کو تو اس کی طرف سے پیغام دیتے ہیں. بالکل، فلاں کمپنی یہ کہتی ہے، فلاں کمپنی کا یہ پیغام ہے. اور ایمانداری کا دی ڈر بھی لگتا ہے. کیوں؟ سچی جڑی گل ہے، میں پلیوں کہہ دیا کہ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ 6 مہینے دی گارنٹی ہے تے یہ کوئی نقص نہیں آئے گا. بعد چوں کر جا کے اگلا کہے کہ خراب نکل آئیے، وہ بجائے کمپنی دے میرا بوا کھڑکاندا پھرے کہ بھائی تو کیا سی کہ 6 مہینے نہیں خراب ہوندی تے آج ہی خراب ہو گئی. تو کبھی ہوا بھی ایسا؟ ہاں، ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے جنید. تو میں کیا بتاؤں کہ ایک آدمی یہ ہمارے اکاڑے سائیوال سائٹ کا ہی تھا، تو وہ نیلام گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اس دور کی بات ہے جب نیلام گھر کے نام سے میرا شو چلتا تھا. اچھا. اس نے شو کے اندر میرے سوالات کے صحیح جوابات دیے تو میں نے اسے انعام میں ایک گرینڈر دے دیا. اچھا. لے گیا گھر. دوسرے دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ کٹکھٹایا اور میں باہر نکلا تو آگے بندہ کھڑا ہے اور اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے. وہ
चादर में खेस में लपेटी हुई। अच्छा और मैं क्या पाई ये तू कौन है ते की चुक्की फिरना है। कहंदा जी ये तुहाडा ही दिता होया जेड़ा ये मैं चुक्की फिरना वा। गुस्से च बड़ा मैंने दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं क्या की होया भाई। कहंदा जी ये वो ग्राइंडर है जो आपने मुझे अपने शो में दिया था। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਜਰਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜਾਂ ਜੂਸ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ। इस वास्ते जुनैद साहब मैंने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि कंपनी वालों का ये कहना है कि हमारी ये प्रोडक्ट अपने ते मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। अच्छा तारिक अजीज साहब का एक कमाल ये है कि जो अदब के साथ इन्होंने रिश्ता जोड़ा है इन टॉक शोज का, वो मेरा ख्याल है किसी और एंकर के हिस्से में नहीं आया। सही चूंकि खुद एक अदीब और शायर हैं, बहुत बड़ा नाम है अदब का। जी हाँ आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा ख्याल है ज्यादा तारीफा ना कर लोग कहणगे कि एवें एक दूजे नाल रल के लगे। तारिक अजीज साहब वैसे आपका एक कमाल ये भी है कि इस शोबे में नए आने वालों पर आपने कभी तनकीद नहीं की, आपने हमेशा हौसला अफजाई की है। बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम में कभी मुकम्मल तो होता नहीं इंसान, इसलिए मेरा ख्याल है कि अपने आप को ही देखना चाहिए, दूसरे पे तनकीद करने की बजाय। वो क्या डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर का एक शेर है, ठहर फकीरा कालिया फोली ऐब किसे दे फेर, पहले अपनी मंजी हेठा जरा डंगोरी फेर। वैसे माफी चाहता हूँ ये शेर उसी वक्त सुनाना चाहिए जब आप खुद भी मंजी पे ही बैठे हो। इधर थल्ले ते डंगोरी फिरनी भी नहीं। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।